बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना PSY 101 का करते हैं लेसन नंबर 41। आज के लेक्चर में हम लोगों ने हेल्थ साइकोलॉजी के बारे में बात करनी है। पिछला जो लेक्चर था उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने सोशल साइकोलॉजी को स्टडी किया था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग थोड़ा हेल्थ साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। और अगला जो लेक्चर है ना उसमें हम लोग साइकोलॉजी की किसी और फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। हेल्थ साइकोलॉजी का क्या मतलब होता है? ये साइकोलॉजी की वो ब्रांच होती है जिसमें फोकस करते हैं कि जो जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ना उनका क्या रोल होता है बीमारियों के बचाव में, बीमारियों के डेवलप होने में, डिजीजेस का मुकाबला करने में और हेल्थ को प्रमोट करने में। नफ्सियाती जो है ना जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका क्या किरदार होता है इन सारी चीज़ों के अंदर। इसमें अगर देखा जाए तो इंसान की वेलबींग के अंदर और नफ्सियाती जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके दरमियान हम एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ब्रैनन और फीस्ट के मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये वो ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें इंसान का बिहेवियर और उसका जो लाइफ स्टाइल जो होता है, इंसान का बिहेवियर और लाइफ स्टाइल, ये दो चीज़ें इंसान की फिजिकल हेल्थ को जो अफेक्ट कर रही होती है ना, इसको हम लोग स्टडी करते हैं हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर। हेल्थ साइकोलॉजी मुख्तलिफ एरियाज में काम करते हैं। हेल्थ को इन्हांस करने के लिए, डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए, डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, रिस्क फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बीमारियों का बायस बन सकते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम की इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करते हैं, और जो लोगों का जो ओपिनियन होता है ना हेल्थ के बारे में उसको भी ये शेप आउट करने के लिए काम करते हैं। तो ये सारे के सारे आपके माइंड में होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ की अगर अंडरस्टैंडिंग को देखें कि सेहत होती क्या है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक कोई भी इंसान सेहतमंद तब होगा जब उसके अंदर कोई जो है ना वो यानी कि वो कंप्लीट उसके अंदर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेल बींग पाई जाएगी। हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अगर किसी इंसान के अंदर बीमारी मौजूद नहीं है तो बस वो सेहतमंद है, ऐसा नहीं होता। फिजिकली, मेंटली और सोशली इन तीनों हिसाब से इंसान के अंदर बिल्कुल बेहतरीन वेल बींग पाई जाए तो हम लोग कहेंगे कि वो जो है ना हेल्थफुल बंदा है, ठीक है, हेल्दी बंदा है, ठीक है। इसमें जो आजकल की जो मॉडर्न अप्रोचेज है ना, इसमें ज़्यादा कोशिश की जाती है प्रिवेंशन की तरफ, यानी कि इंसान को प्रिवेंशन टेक्निक सिखाएं कि वो बीमारियों से बच कैसे सकते हैं। ट्रीटमेंट ओरिएंटेड नहीं है, प्रिवेंशन ओरिएंटेड ज़्यादा है। ये आपके MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ साइकोलॉजी के इमर्जेंस की बात करते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने इस्टेब्लिश किया था इसको, हेल्थ साइकोलॉजी को 1978 में। उसके बाद उन्होंने फॉर्मल तरीके से हेल्थ साइकोलॉजी की फील्ड को इस्टेब्लिश करवाया था और अब ये सेपरेट डिसिप्लिन की तरह इसको जारी रखा जाता है। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं कि हेल्थ साइकोलॉजी में क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। हेल्थ की जो एक नई डेफिनेशन बनी है कि हम लोग ये कहते हैं ना कि सोशल भी और फिजिकल और मेंटल वेलबींग पाई जाए। आखिर ये डेफिनेशन क्यों हम लोग अडॉप्ट करते हैं, इसके पीछे क्या मेन रीज़न है। आजकल बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेज नहीं होती, जैसे दिल की बीमारियां हो गई, ये किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती, ये आपके लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। इसलिए आपका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए, आपको लाइफस्टाइल इस तरह से आपको रखना चाहिए कि आप इन बीमारियों को प्रिवेंट कर सकें। यही वजह है कि हेल्थ साइकोलॉजी प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा जोर देती है आपको, और ये कहती है कि लाइफस्टाइल का क्या असर होता है आपके डिजीजेस के ऊपर। दूसरी बात ये कि आजकल हेल्थ केयर की जितनी अखराजात और कॉस्ट वगैरह बढ़ती चली जा रही है ना, तो ज़्यादातर यही रियलाइज़ किया गया है कि लोगों को प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज ज़्यादा सिखाई जाएं। इससे क्या होगा कि उनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो है, जो लोग हैं ना अभी जो मौजूदा जो मेडिकल मॉडल मौजूद है, जो दवाइयों का और जो हॉस्पिटल्स वगैरह का सारा, इससे रिलेटेड लोगों की डिससेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ती चली जा रही है। लोग सेटिस्फाई नहीं है इस सारे सिस्टम से। क्यों सेटिस्फाई नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग लोगों को ऑब्जर्व करें ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम लोग प्रॉपर मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, फुल मेडिकल केयर भी हमें मिल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग हेल्दी नहीं हो रहे। इसकी वजह से भी फिर इस डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ी थी कि इंसान को हम लोग उनको लाइफस्टाइल उसका बेहतर बनाएं, हम लोग उनको बताएं कि आखिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां वगैरह हो सकती हैं। उसके बाद रिसर्च की गई है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं उसका क्या असर होता है हमारी बीमारियों के ऊपर और हमारी सेहत के ऊपर। ये चीज़ देखी गई है कि हमारी जो फिजिकल जितनी भी बीमारियां पाई जाती हैं ना, उनके पीछे कोई ना कोई नफ्सियाती फैक्टर्स ज़रूर मौजूद होते हैं, उनका बड़ा इसमें रोल होता है। इसीलिए अगर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन का इस्तेमाल किया जाए, नफ्सियाती जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो हमारी फिजिकल कंडीशंस और सिम्टम्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं।
اور یہ بھی آج کل زیادہ شعور لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ جو ہیلتھ جو ہوتی ہے نا یہ ہر انسان کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. یہ کسی ملک کی یا کسی کمیونٹی کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. وہ آپ کو ہیلتھ نہیں دے سکتے. ہیلتھ انسان خود اچیو کر سکتا ہے. یہ صرف آپ کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں لیکن اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا یہ ہر انسان کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہیلتھ کیئر سسٹم میں جتنی بھی آپ لوگ امپروومنٹ وغیرہ کر لیں, ہاسپٹلس وغیرہ میں امپروومنٹ وغیرہ کر لیں, تب تک وہ والی امپروومنٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک سٹیزنس کو خود پتہ نہیں ہوگا کہ ہماری اپنی صحت میں ہماری اپنی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہے, ہم نے خود اپنی صحت کو مینٹین رکھنا ہے. تو اس میں جو سائیکولوجیکل تھیوریز اور ماڈلس کو استعمال کیا جاتا ہے ہیلتھ ریلیٹڈ بیہیویئرس اور بلیفس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, اس میں جو ماڈلز ہے یہ نیمز آپ لوگوں نے یاد کر لینے ہیں. ہیلتھ بلیف ماڈل, دی پروٹیکشن موٹیویشن تھیوری, تھیوری آف پلانڈ بیہیویئر, سیلف ریگولیٹری ماڈل اور سیلف ایفیکیسی تھیوری. یہ 5 طرح کی تھیوریز ہیں جو کہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہمیں ملتی ہیں. جتنی بھی یہ والی ایکسپلینیشنز ہیں یہ ساری کی ساری ایک ہی پوائنٹ پہ ایگری کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کی اپنی صحت یا انسان کی اپنی جو صحت مند ہونے کی جو فیلنگ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے خود اپنی سوچ کو کیسے وہ کنٹرول کرتا ہے کہ وہ صحت مند ہے یا نہیں ہے. اپنی لائف کے بارے میں اس کی جتنی بھی فیلنگز ہیں نا اس کو وہ مطلب کس قسم کی فیلنگز ہے. ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے اگر وہ یہ کہے نا بس میں بیمار ہی ہوں, میری صحت نہیں ٹھیک ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, سیریسلی وہ بیمار ہی رہے گا, وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو ویل بینگ جو ہوتی ہے نا, جو اچھی صحت ہوتی ہے, اس کو آپ لوگ ارن کر سکتے ہیں اور انسان خود اس کو مینٹین رکھ سکتا ہے اور اس کے لیے انسان کو خود اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس میں پرسیوڈ کنٹرول کا ایک تصور جو ایک کنسیپٹ ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. پرسیوڈ کنٹرول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ انسان کے اندر یہ والی ایک رسپانسبلٹی ہونی چاہیے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کہ میں نے یہ والے کام کرنے ہیں, میں نے یہ والے بیہیویئرس کرنے ہیں, مجھے یہ والے آؤٹ کمس چاہیے. ٹھیک ہے, جب اس کے اندر یہ ایبلٹی ہوتی ہے نا کہ اپنی ایک گول سیٹ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنی ہیلتھ سے ریلیٹڈ یہ والے آؤٹ کمس رکھنے ہیں, اور پھر اس کے اندر جو ایک ایبلٹی ہوتی ہے اس کے مطابق وہ جتنے بھی کام کرتے ہیں بیہیویئرس کرتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پرسیوڈ کنٹرول کے اندر آتی ہیں. اچھا, اس کے بعد سیلف پرسیپشنز آف ویلنس, یعنی کہ انسان خود کس طرح سے خود کو جو ہے نا وہ صحت مند سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا. انسان کا جو اپنا جو پرسنل جو فیلنگ ہوتی ہے اور اپنی ویل بینگ کے بارے میں جس طرح سے وہ خود کو ایویلویٹ کر رہا ہوتا ہے خاص طور پہ دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنے میں, تو یہ اس کا ہوتا ہے سیلف پرسیپشن آف ویلنس. یعنی کہ وہ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے, فلاں بندہ ایسا ہے, ٹھیک ہے, اس کی صحت اچھی ہے تو میری جو ہے نا وہ صحت اس طرح, مطلب دوسروں کے ساتھ کمپیئر کر کے انسان اپنی فیلنگس کو پرسنل فیلنگس کی بنیاد پہ اپنی صحت کو ایویلویٹ کرتا ہے. اس کو ہم لوگ سیلف پرسیپشن آف ویلنس بولتے ہیں. ویلنس کے اندر مختلف قسم کے ڈائمینشنز آ جاتے ہیں. ایموشنل ویلنس بھی ہوتی ہے, انٹلیکچوئل ویلنس ہوتی ہے, فزیکل ویلنس ہوتی ہے, سوشل, اسپرچوئل, جنرل, یہ سارے کے سارے ڈائمینشنز آ جاتے ہیں. ان ساری چیزوں میں آپ کی صحت اچھی ہونی چاہیے. آپ لوگ ایموشنلی بھی ٹھیک ہونے چاہیے, سوچ کے حساب سے بھی آپ کی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے, فزیکلی آپ لوگ ہیلدی ہونے چاہیے, سوشلی دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا وہ اس میں بھی آپ لوگوں کی ایک صحت مند ریلیشن شپ ہونے چاہیے, اسپرچولی بھی آپ لوگ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے, مطلب روحانی طور پہ, اور بھی بہت سارے جنرل ڈائمینشنز اس میں آ جاتے ہیں. لرن ہیلپ لیسنس, یعنی کہ انسان خود کو بالکل ہیلپ لیس فیل کرتا ہے نا, جو مرٹن سلیگمن نے اس کا کنسیپٹ دیا تھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک بلیف ہوتا ہے نا کہ میرا انوائرمنٹ کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے, یا اگر کوئی ان پلیزنٹ ناگوار سٹیمولس اگر کوئی موجود ہے انوائرمنٹ کے اندر تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. ایک ایسی چیز جس کو پریشان کرتی ہے تو وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا, تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں لرن ہیلپ لیسنس. اس طرح کا جو بلیف ہوتا ہے نا اس کو ہم لوگ لرن ہیلپ لیسنس بولتے ہیں. یہ والے جو پیٹرنز ہوتے ہیں, اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے, یہ اتنی زیادہ انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے کہ وہ پھر ایسے اورسو سرکمسٹانسز, یعنی کہ جو برے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں ان کو کاپ کرنے کی خود بھی کوشش نہیں کرتا, ایون کہ اس کے پاس یہ کیپیبلٹی موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو یوز نہیں کرتا, اس ایک سوچ بن جانے کی وجہ سے. ہیلتھ اور اس کے بعد پرنسپلز آف دی بیہیویئر چینج, یعنی کہ آپ انسان کے بیہیویئر کو کیسے چینج کر سکتے ہیں, اس میں کیا کیا کس طریقے سے انسان بیہیویئرز بنا لیتا ہے مختلف قسم کے جو کہ آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کرتے ہیں. کلاسیکل کنڈیشننگ, آپرینٹ کنڈیشننگ اور آبزرویشنل لرننگ, ہم لوگ اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے کلاسیکل کنڈیشننگ. کلاسیکل کنڈیشننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سارے ہیلتھ ریلیٹڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں ہمارے جو کہ کلاسیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے بن جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ڈینٹسٹ یا ڈاکٹر کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں, سرجیکل پروسیجر سے ڈرتے ہیں, میڈیسن کھانے سے ڈرتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی انسان کا یہ جو ایک کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو ہی یہ ایک اس کا بیہیویئر ہوتا ہے
کہ اس کو بس یہی خوف رہتا ہے کہ کہیں میں ویٹ نہ گین کر لوں, میرا وزن نہ بڑھ جائے زیادہ ایٹنگ کرنے کی وجہ سے. ایون کہ وہ چھوٹی چھوٹی اماؤنٹس میں بھی اگر کھانا کھائے گا اس کو خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں نا اوور ویٹ نہ ہو جاؤں. بلیومین اور اینڈورکسیا یا نروسا میں یہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ والی جو نہیں ہے, یہ والی ساری چیزیں ہم لوگ کلاسیکل کنڈیشننگ کے تھرو یہ والے بیہیویئر سیکھتے ہیں, اور یہ ہیلتھ ریلیٹڈ بیہیویئر جو ہوتے ہیں. اس کے بعد آپرینٹ کنڈیشننگ کی وجہ سے بھی ہیلتھ کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں. فار ایگزامپل اگر مدرس ہیں نا, وہ بچوں کو کھانے کے لیے انکریج کرتی رہتی ہیں, تو پھر کیا ہوگا, بچہ اوور ایٹنگ بھی اسٹارٹ کر دے گا. اسی طرح سے جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ اسموکنگ وغیرہ کیسے کرتے ہیں کہ ان کے جو پیئرز ہوتے ہیں نا وہ شرطیں وغیرہ لگاتے ہیں. اب یہ ایک ری انفورسمنٹ ہوتی ہے نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ اسموکنگ وغیرہ کریں گے, سگریٹ پئیں گے, ہمیں یہ والا جو ہے نا شرط لگی ہے, یہ اتنے پیسے ملیں گے ایز اے ریوارڈ, ٹھیک ہے. تو ریوارڈ کی وجہ سے وہ ان کی ایک عادت بن جاتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایکسرسائز اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ دوسرے جو ہے نا اس کی فزیکل فٹنس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ریگولرلی وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. تو دیکھا جائے تو ہیلتھ کے اندر آپریٹ کنڈیشننگ کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اس کے بعد آبزرویشنل لرننگ. جتنی بھی ڈرگ ایڈکشنز وغیرہ ہوتی ہیں یہ زیادہ تر آبزرویشنل لرننگ کے تھرو ہی ہوتی ہیں. ایک انسان دوسرے کو ڈرگس لیتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ڈرگ اسٹارٹ کر دیتا ہے. اس طرح سے وہ لوگ جو کہ پراپرلی ایکسرسائز کرتے ہیں, جب آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہو تو آپ لوگ بھی ریگولرلی ایکسرسائز کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. بہت سارے بچے سرجیکل پروسیجرز کے لیے جو ان کا جو خوف ہوتا ہے وہ اس وجہ سے بھی ختم ہو جاتا ہے کہ دوسرے بچوں کو وہ سرجیکل پروسیجرز کے لیے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو دیکھنے سے, آبزرویشن سے بھی آپ لوگوں کے بڑے پیٹرنز چینج ہوتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ. اس کے بعد آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اسٹریس کی, ہیلتھ اور النس کی. اسٹریس کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ لوگوں کو کوئی ایسی سچویشن جو کہ تھریٹننگ لگتی ہے یا کوئی چیلنجنگ لگتی ہے تو اس کی وجہ سے جو آرگینزم کے اندر رسپانس ہوتا ہے, جو پریشانی ہوتی ہے, اس کو ہم لوگ اسٹریس بولتے ہیں. اب اسٹریسرز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ حالات جس کی وجہ سے انسان کو اپنی ویل بینگ کے بارے میں کوئی تھریٹ ہوتا ہے نا, اس کو ہم لوگ اسٹریسرز بولتے ہیں. اب کوئی بھی ہو سکتا ہے, اگر کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی یا میرج, ایگزامس, النس, کوئی بھی چیز جو آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے نا, وہ اسٹریسر ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے کچھ لائف میں اپ لفٹ بھی آتے ہیں. اپ لفٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ایسے پازیٹیو ایونٹس جس کی وجہ سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں. پرانے دوست کو دیکھ لینا, ہیلدی فیل کرنا, کوئی ٹاسک کمپلیٹ کرنا, چھوٹی سی خوشی مل گئی آپ کو, میں نے یہ والا ٹاسک کمپلیٹ کر لیا, تو اس وجہ سے آپ کی لائف میں اپ لفٹس بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, جو پرابلمس آتے رہتے ہیں, ڈیلی ہیسلز, اس کی وجہ سے بھی آپ کو اسٹریس ہوتی ہے. اب اسٹریسرز کی مختلف نیچر ہوتی ہے, یعنی کہ وہ والے جتنے بھی وہ والے فیکٹر جو کہ اسٹریس کاز کرتے ہیں ان کو ہم لوگ اسٹریسرز بولتے ہیں نا. تو اسٹریسرز کون کون سے ہوتے ہیں؟ اسٹریسرز زیادہ تر 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں کیٹاکلزمک ایونٹس, اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں پرسنل اسٹریسرز ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ اسٹریسرز. کیٹاکلزمک ایونٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ اسٹریسرز ہوتے ہیں جو کہ ایک سے زیادہ لوگوں کو ایک ہی دفعہ پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اسٹریسر گزر جاتے ہیں تو پھر انسان اپنے فیوچر کے بارے میں کوشش کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے PTSD کا ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. یعنی ایک دفعہ اسٹریسر گزر تو گیا لیکن انسان کو بعد میں خوابوں میں وہ فلیش بیک نظر آئیں گے, یا اس کو وہ بار بار چیز وہ تنگ کرتی رہے گی, بار بار وہ ڈپریشن کا شکار رہے گا اس سارے اسٹریس ڈس آرڈر کی یادوں کی وجہ سے. تو یہ والی جو ہوتی ہے نا وہ پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس کے بعد جو دوسرے اسٹریسرز ہوتے ہیں, دیٹ از اے پرسنل اسٹریسرز. پرسنل اسٹریسر یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھار ایسے بڑے بڑے لائف ایونٹس آتے ہیں جن کا فوراً سے ایک بڑا نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر, لیکن پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ والی فیلنگس کم ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. جیسے اگر کسی پیارے کی ڈیتھ ہو جانا, تو یہ ایک دم سے ایک نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ غم آہستہ ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. جاب کا چلے جانا, کسی لو افیئر کا ٹوٹ جانا, یہ امیڈیٹ نیگیٹو, یہ پرسنل اسٹریسرز ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ اسٹریسرز. بیک گراؤنڈ اسٹریسرز ہوتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی سی اریٹیشنز آتی رہتی ہیں نا ڈیلی لائف میں, یہ وہ والی ہوتی ہے. اس کا کوئی لانگ ٹرم افیکٹ نہیں ہوتا آپ کے ساتھ, لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی وجہ سے کوئی اور ایسے فیکٹرز پیدا ہو گئے جو کہ زیادہ اسٹریسفل تھے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے یہ لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے تو یہ مائنر اریٹیشنز ہوتی ہیں, زیادہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی. ان کو ہم لوگ بیک گراؤنڈ اسٹریسرز بولتے ہیں. اب اسٹریس جو ہوتے ہیں نا, اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ مطلب اب انسان کو اسٹریس ہے اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ سائیکولوجیکلی بھی پتہ ہمیں چل سکتا ہے, اور فزیولوجیکل بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. سائیکولوجیکل یہ ہوگا کہ انسان کو ٹینشن ہوگی, اینزائٹی ہوگی, ڈپریشن میں جائے گا, ہیلپ لیسنس فیل کرے گا, تو یہ سائیکولوجیکل چیزیں آ جاتی ہیں, یہ بہت انپورٹنٹ ہے. اس کے بعد فزیولوجیکل میں یہ ہوتا ہے کہ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں.
اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایموشنل یا سائیکولوجیکل یا فزیکل کچھ مشکلات کی وجہ سے انسان کو کچھ میڈیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں، تو اس کو ہم لوگ فزیولوجیکل افیکٹس کہہ سکتے ہیں، جیسے الرجی ہو جانا، پین، ایچز وغیرہ، فلو وغیرہ ہو جانا، تو یہ سارے فزیولوجیکل میں آ جائیں گے۔ اسٹریس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے، کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں؟ اس کے کچھ فزیولوجیکل افیکٹس بھی ہوتے ہیں اور ہارمفل بیہیویئرز بھی انسان کے اندر کریٹ ہو سکتے ہیں، اور انڈائریکٹلی بھی ہیلتھ ریلیٹڈ اور بھی بہت سارے بیہیویئرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ اس میں جو فزیولوجیکل افیکٹس ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کی جو امیون سسٹم ہوتا ہے اس کی فنکشننگ کم ہو جاتی ہے، ہارمونل ایکٹیویٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کی سائیکولوجیکلی اور فزیولوجیکلی بھی اس کی کنڈیشنز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ ہم لوگ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ ہارمفل بیہیویئر اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ انسان انہیلدی بیہیویئرز اڈاپٹ کر سکتا ہے، اسموکنگ کی طرف زیادہ جا سکتا ہے اسٹریس کی وجہ سے، الکوہول زیادہ لے سکتا ہے، ڈرگس کا استعمال زیادہ کر سکتا ہے، انسان نیوٹریشن کے اوپر زیادہ کوئی دھیان نہیں دے گا، پور نیوٹریشن ہو جائے گی، نیند اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں آئے گی، تو سلیپ ڈسٹربینسز وغیرہ ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی انڈائریکٹلی اور بھی ہیلتھ ریلیٹڈ بیہیویئرز ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ یہ ہوگا کہ اسٹریس کی وجہ سے جو بھی اس کو میڈیکل ایڈوائس دی جائے گی اس کو ٹھیک طریقے سے اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، ڈاکٹر کے پاس دیر سے جائے گا یا بالکل نہیں جائے گا، اوائڈ کرے گا ڈاکٹر کو، ڈائگنوسس میں بہت زیادہ ڈیلے کرے گا، تو یہ کچھ ہوتے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ انڈائریکٹ فیکٹرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اسٹریس کی وجہ سے۔ اسٹریس اینڈ النس کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، اسٹریس اور اس کے بعد بیماریوں سے ریکور ہونا، اس کا بھی آپس میں ایک تعلق دیکھا گیا ہے۔ جتنا زیادہ کسی انسان کا پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی لمبی ہوتی ہے، اور اتنے ہی زیادہ اس کے اندر یہ پروبیبلٹی پائی جاتی ہے کہ وہ زیادہ بیماریوں سے جلدی ریکور کر سکتا ہے پازیٹیو اسٹیٹ آف مائنڈ کی وجہ سے۔ کینسر اور اسٹریس کا یہ ایک تعلق دیکھا گیا ہے، ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں یا جن لوگوں کی زندگی میں زیادہ اسٹریسرز آئے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کینسر کے ہونے سے، اور ایسے لوگوں کو کینسر زیادہ ہوتے ہیں۔ اسموکنگ، سگریٹ اسموکنگ، اس کا بھی ایک تعلق ہے اسٹریس کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اسٹریس کی وجہ سے سگریٹ کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پھر اس کو ہارٹ پرابلمس ہوتی ہیں، اس کو کینسر ہو سکتا ہے اور بہت ساری ڈیزیزز اس کو ہو سکتی ہیں۔ میئرنگ اسٹریس، ہماری زندگی میں جتنے بھی بڑے بڑے لائف ایونٹس گزرے ہوتے ہیں نا، اس سے ہم انڈیکیٹ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان نے کتنی اسٹریس ایکسپیرینس کی ہوگی۔ اگر بہت ہی زیادہ کوئی برے اس کے لائف ایونٹس آئے تو اس کی لائف میں ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بڑے کسی اسٹریس سے گزرا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہارنز اور راہے نے سوشل ری ایڈجسٹمنٹ ریٹنگ اسکیلز بنائے ہیں۔ یہ ایک ایسا ٹول ہے جسے آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں کہ انسان کو جو ہے نا وہ اسٹریس ریلیٹڈ رسک کتنا رہا تھا، مطلب اسٹریس کو آپ لوگ میئر کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹریس کو انڈرسٹینڈ ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ اسٹریس جب بھی کسی انسان کو ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس سٹیجز میں ہوتا ہے، اس کے لیے جنرل اڈیپٹیشن سنڈروم ماڈل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ نام آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ والا جو ماڈل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جو اسٹریس کو رسپانس کرتا ہے نا وہ 3 سٹیجز میں کرتا ہے۔ سب سے پہلی سٹیج ہوتی ہے الارم اینڈ موبلائزیشن سٹیج، اس کے بعد دوسری آتی ہے ریسسٹنس سٹیج، تیسری آتی ہے ایگزاسشن سٹیج۔ سب سے پہلی جو سٹیج ہوتی ہے الارم اینڈ موبلائزیشن سٹیج، اس میں صرف انسان کو اویئرنیس ملتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹریسر موجود ہے، اسٹریسر کے بارے میں اس کو اویئرنیس ملے گی۔ اس کے بعد ریسسٹنس سٹیج، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اسٹریسر کا مقابلہ کرتا ہے، کوپ کرتا ہے اس کو۔ اب کوپ کیسے کرتا ہے یہ ہم لوگ آگے ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تیسری سٹیج ہوتی ہے ایگزاسشن سٹیج۔ ایگزاسشن سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان اسٹریسر کا مقابلہ نہیں کر سکا، ناکام ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو فزیکل، سائیکولوجیکل اور ایموشنل پرابلمس ہوں گی، اس کو ہم لوگ ایگزاسشن سٹیج بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کوپنگ وتھ اسٹریس کی، یعنی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ ہمیں اسٹریس کو کوپ کرنا پڑتا ہے، تو کیسے ہم لوگ کوپ کرتے ہیں؟ اگر تو انسان اسٹریس کو یا جو بھی اس کے جو تھریٹس وغیرہ تھے، جو بھی خطرے وغیرہ تھے یا جو بھی پریشانیاں وغیرہ تھیں، اب اس کو جتنی بھی وہ ایفرٹس کرتا ہے نا کنٹرول کرنے کی، کام کرنے کی، ٹھیک ہے، یا اس کو برداشت کرنے کی بارے میں اگر کچھ سیکھتا ہے تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کوپنگ وتھ اسٹریس۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ والے تمام تھریٹس، وہ والے سارے فیکٹر جس کی وجہ سے اسٹریس ہو سکتا ہے نا، ان سارے فیکٹرز کو کنٹرول کرنا، ریڈیوس کرنا، ان کو ٹالریٹ کرنے کی کوشش کرنا، برداشت کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح سے ہم لوگ اسٹریس کو کوپ کر سکتے ہیں۔ اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے کچھ اسٹریٹجیز موجود ہیں۔ سائیکو ڈائنامک ویو میں آپ نے پڑھا تھا کہ ہم جو ہماری باڈی کے اندر جو ڈیفینس میکانزمس ہوتے ہیں، اسے بھی ہم لوگ اسٹریس اور اینزائٹی سے بچ جاتے ہیں۔
یہ ایک لاشعوری طور پہ کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو کہ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اپنی انزائٹی کو کم کرنے کے لیے، اور ایون کہ اپنی جو پریشانی کا جو سورس ہوتا ہے وہ خود سے اور دوسروں سے چھپاتے بھی ہیں۔ کوپنگ دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک ہوتی ہے ایموشن فوکسڈ، یعنی کہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی اسٹریس وغیرہ آیا نا تو آپ لوگ اپنے ایموشنس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ دوسرا ایک ہوتا ہے پرابلم فوکس، یعنی کہ اگر کوئی اسٹریس آیا ہے تو آپ لوگ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے آپ لوگ زیادہ فوکس رکھتے ہیں پرابلم کے اوپر کہ میں نے پرابلم کو سالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مختلف قسم کے کوپنگ سٹائلز، یعنی کہ آپ لوگوں نے کس قسم کا کوپنگ سٹائل آپ لوگوں نے یوز کیا اور آپ کو کتنی سوشل سپورٹ حاصل تھی، یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے۔ پریکٹیکلی جو آپ کو اسٹریٹجیز بتائی جاتی ہے نا کہ آپ نے اسٹریس کو کوپ کیسے کرنا ہے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ چیلنجز جو بھی آپ لوگوں کی تھریٹ ہے نا اس کو آپ لوگ چیلنجز میں بدلیں۔ کوئی بھی ایک خطرہ فار ایگزامپل ہے، کوئی بھی ایک پریشانی ہے، اس کو آپ لوگ ایز اے چیلنج لیں اور پھر آپ لوگ اس کے لیے اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کریں۔ تھریٹنگ سچویشن کو لیس تھریٹنگ سچویشن بنائیں، اپنے گولز کو بدلیں، فزیکل ایکشن لیں کوئی، اور خود کو پریپیئر کریں اسٹریس سے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ اسٹریس آنے سے آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی اسٹریس آئے گا، ہمیشہ پریشانیوں کے لیے پہلے سے خود کو تیار رکھیں، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسٹریس اناکولیشن۔ تو یہ بھی ایک پریکٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسٹریس آنے سے پہلے ہی آپ لوگ خود کو تیار رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کی جاتی ہے کہ وہ اسٹریس کو کیسے کوپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف قسم کی انٹرونشنز کا استعمال کیا جاتا ہے، ریلیکسیشن ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں، بایو فیڈ بیک استعمال کی جاتی ہے، بیہیویئر تھراپی، کوگنیٹو تھراپی، ہپنوسس، میڈیٹیشن، یہ والی ساری انٹرونشنز بھی استعمال کی جاتی ہیں کسی بھی انسان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے کہ وہ اسٹریس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں نیمز ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جو بڑی بڑی ڈس آرڈرز بھی ہو سکتی ہیں اسٹریس کی وجہ سے، یا کچھ بیہیویئرل یا سائیکولوجیکل فیکٹرز کی وجہ سے، جو بڑی بڑی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں نا، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ بڑی ڈس آرڈر جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل یا بیہیویئر فیکٹرز کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ایک تو ہوتی ہے آپ لوگوں کی ہارٹ ڈیزیزز، دوسرا کینسر، ڈائبٹیز، ایڈز، ہیپاٹائٹس، ایکسیڈنٹس، اوبیسٹی، ایٹنگ ڈس آرڈرز اور ایڈکٹیو بیہیویئر۔ یہ والے سارے ڈس آرڈرز وہ ہیں جس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے اپنے بیہیویئر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ خالی آپ لوگ صرف ایکسیڈنٹ کی مثال لے لیں، اس میں آپ کے اپنے بیہیویئر کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایڈز کی ایگزامپل لے لیں، انسان کے اپنے بیہیویئر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز کی ایگزامپل لے لیں، انسان کی ڈائٹ نہیں اچھی ہوگی۔ ایٹنگ ڈس آرڈرز کی ایگزامپل لے لیں، اس میں بھی انسان کے اپنے بیہیویئر کا، اگر اس کو یہ آپ نے ایسا بیہیویئر سکھایا تھا بہت زیادہ کھانے والا، تو وہ ایسے ڈس آرڈرز اس کو لگیں گے کہ وہ بہت زیادہ کھائے گا، ٹھیک ہے۔ مختلف قسم کی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں۔ آگے آپ لوگ جب ہائر سیمسٹرز میں جائیں گے تو اس میں آپ لوگ پڑھیں گے ان ساری چیزوں کو۔ تو یہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ کون کون سی ڈس آرڈرز ہوتی ہیں جن کے پیچھے سائیکولوجیکل فیکٹرز موجود ہوتے ہیں۔ اگلا جو انشاءاللہ لیکچر ہوگا اس میں ہم لوگ آرگنائزیشنل یا جو انڈسٹریل سائیکولوجی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی تھا، میرا گلا تھک چکے ہیں، میرے لیے ضرور دعا کیجیے گا، پیارا سا کمنٹ لازمی چھوڑیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو